SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वक्त निकाला इस चैनल की ये वीडियो देखने के लिए। मैं आपके साथ ये जिक्र करता चलूं कि ये आप ही का चैनल है और हम इस चैनल के ऊपर जो भी आपके साथ इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करते हैं उसमें आपकी कानूनी आगही भी होती है, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, कैरियर पाथ्स भी होते हैं। मैं तारफ़ कराता चलूँ आज अपने बहुत ही अजीज़ मेहमान का, शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान में मुकीम है और SNA लॉ एसोसिएट के रूए रवा हैं और इस वक्त पाकिस्तान के 50 से ज़्यादा शहरों के अंदर इनकी ब्रांचेस कायम हैं। आप इनसे वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं और अगर आप बिलखुसूस अगर आप मुल्तान में हैं तो आप इनसे बिलमुशाफा मुलाकात भी कर सकते हैं। सर, वेलकम टू द शो। सर वेलकम सर। सर, कैसी तबीयत है आपके? खैरियत से हैं? सर मैं ठीक ठाक। सर, आज तो बड़े अरसे बाद आपने टाइम निकाला हमारे लिए। बस कुछ मसरूफियात होती हैं, बाकी छुट्टियां थी, वैसे भी हमारी काम जरा इसमें होते तो कम है, लेकिन बहरहाल मेरे कुछ दीगर मसरूफियात थी। अब छुट्टियां भी ख़त्म हो रही हैं तो प्रॉपर जाएंगे केसेस में और प्रॉपर काम आगे बढ़ेगा हमारा। अच्छा सर, 2 तारीख को मेरा ख्याल है खुल रहे हैं। हाँ जी। अच्छा नाज़रीन, मैं ये बताता चलूँ कि हम अपनी इस गुफ्तगू से बहुत सारे ऐसे लोगों के जो किसी जगह पे पहुंच नहीं सकते। मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर एक चीज़ का जिक्र किया करता हूं कि जब आप अपने किसी भी मसले की सूरत में किसी प्रोफेशनल के पास चले जाते हैं जो वाक़ईतन प्रोफेशनल होता है और प्रैक्टिसिंग होता है, तो आपका मसला आधा हल उसी वक्त हो जाता है जब आप किसी को शिनाख्त कर लेते हैं कि ये प्रोफेशनल है। और आपकी मुलाकात में अपने चैनल के ऊपर जब जब भी शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब जो एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट है, इनसे मैं जिस वक्त कराता हूँ तो मुझे खुशी इस बात की होती है कि आप इस वक्त वकालत के चंद नामवर वकला के अंदर जिनका शुमार होता है अगर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो एक अपने अंदर इदारे की हैसियत रखते हैं और इनके मशवरे, इनकी गुफ्तगू बहुत सारा वक्त लोगों का जो है बचा लेती है। जो उनको कभी कहते हैं ना कि कभी इसके दर, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी दर बदर, तो ये चीज़ जो है वो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है बच जाती हैं। आज जिस मौजू का इंतखाब हमने किया है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये एक वाक़या तो अफसोसनाक है। ये पाकपतन के हवाले से है और उसके अंदर आपने देखा होगा कि वीडियोस वगैरह अब सोशल मीडिया के ऊपर बहुत शेयर हो रही हैं। तो मैं सबसे पहले जो है वो मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से मतलब पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पूछ लूँ कि ये वाक़या जो था ये कैसे पेश आया और ये हम फिर इसके कानूनी पहलू जो हैं उसका भी जायज़ा लेंगे। तो सर, आप इसमें थोड़ा रोशनी डालिएगा कि ये जो पाकपतन सोशल मीडिया पे काफ़ी ये चीज़ वायरल हुई है, तो ये क्या असल में वाक़या क्या था सर ये? अच्छा, सबसे पहले तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अगर आप वीडियो देखें तो एक शख्स जो है एक बूढ़े आदमी को बड़ी बेदर्दी से मार रहा है, जूतियों से, ठुड्डों से, दरवाज़ा ही मारा उसमें, और एक खातून पास खड़ी है और वो भी कुछ बोल रही है। तो ये पता फिर चैनल पे जो आया वो ये था कि वो बेटा था जो अपने बाप को इस बेदर्दी से मार पीट रहा था। अच्छा, जो उसकी बैकग्राउंड पता चला है वो ये है कि वो जो शख्स जिसको मारा जा रहा है, जो बाप है, वो बैरून मुल्क रहा और उसने अपने बच्चों के लिए जायदादें बनाई। वो फिर पाकिस्तान आया
تو پاکستان آیا تو اب یہ جو بیٹا اس کا تھا یہ اس سے جائیداد میں حصے کا مطالبہ کر رہا تھا اور وہ دینا نہیں چاہ رہا تھا جو والد تھا. تو پہلے وہ والد اسی بیٹے کے پاس شاید رہتا تھا, وہ دوسرے بیٹے کے پاس شفٹ ہو گیا تھا. تو اس بوڑھے شخص کی جو اس کا لڑکے جو اس آدمی کا والد تھا اس کی اپنی بیوی سے بھی اختلاف چل رہے تھے, یا وہ اس بیٹے کی طرف ہوگی, اور اس نے بھی خلا کا دعویٰ دائر کیا ہوا تھا کیونکہ اس کے بیٹے نے بعد میں بتایا, اس کی بیوی نے بھی. اور وہ جو خاتون ہے جو شہ دے رہی ہے اس بیٹے کو وہ اس کی ماں ہے. انتہائی افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ ماں جو ہے وہ بیٹے کے ذریعے اپنے شوہر کو مار پٹوا رہی ہے, ٹھیک ہے, وہاں موجود ہے وہ. تو یہ اور بھی تھا, اور جس بے دردی سے مارا گیا, دیکھیں والدین کا ایک مقام ہے, والدین کئی بار غلط فیصلے کرتے ہیں یا غلط, ہر بار وہ درست نہیں ہوتے. کئی بار وہ بچوں کی شادیاں کرتے ہوئے اپنی مرضیاں کر دیتے ہیں اور غلط شادیاں ہو جاتی ہیں, وہ بچے بھگتتے ہیں ساری عمر, غلط فیصلے ہوتے رہتے ہیں لوگوں سے. لیکن والدین کا ایک مقام ہے, آپ اس کو قرآن پاک میں ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو, ٹھیک ہے. اور وہ جس بے دردی سے مار رہا تھا وہ ویڈیو جو کم از کم مجھ سے تو نہیں دیکھی گئی, تو یہ بیک گراؤنڈ اس کا تھا. اور اس لڑکے کا, وہ لڑکا جو اس کا بیٹا جو گرفتار ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے اس نے, اور اس کو جو اس کے ساتھ ایک اور آدمی کھڑا ہے ویڈیو میں, وہ اس کا بہنوئی ہے جس کو وہ ساتھ لے کے آیا تھا, ٹھیک ہے. وہ مار تو نہیں رہا لیکن وہ ساتھ کھڑا تھا. تو اس ملزم کا یہ موقف تھا کہ میں جائیداد کا مطالبہ نہیں کر رہا تھا بلکہ یہ میری والدہ کو مار پیٹ کرتے تھے, تو مجھے اس کا غصہ آیا تھا اور میں نے اس پہ والد کو مار پیٹ کی, مجھے زیادہ غصہ آ گیا. اس کا یہ موقف ہے. بہرحال کسی بھی صورت میں اس طرح کی حرکت جو ہے ناقابل برداشت ہے. بے شک بے شک ایسے والدین بوڑھے ہوتے ہیں, وہ کمزور ہوتے ہیں, بچے ہم جوان ہو جاتے ہیں, ہم طاقتور ہو جاتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی طاقت کا استعمال جو ہے ہم اپنے والدین کی طاقت ہوتے ہیں, نہ کہ ہم طاقت کا استعمال ان پر کریں. تو مجھے تو انتہائی واقعہ دیکھ کر دکھ ہوا اس بات کا. تو یہ واقعہ تھا. وہ لڑکا اب گرفتار ہے, وہ قانون کے مطابق اس کو ڈیل کیا جائے گا جو بھی ہوگا. تو یہ واقعہ سارا تھا. اچھا سر, یہ ابھی آپ نے جو ذکر کیا اپنی گفتگو میں کہ وہ کچھ باتیں آئیں کہ جی قانونی طور پہ حصہ مانگ رہا تھا اور یہ وہ, تو اس میں دو چیزیں جو ہے وہ اس وقت ذہن میں جو آتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو ہماری مطلب یہ اس وقت ویڈیو کو جو ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں, تو قدرتی طور پہ ذہن میں جو پہلا سوال یہ آتا ہے کہ اگر وہ یہ ایسی بات تھی تو اس کے بارے میں دو چیزیں ہیں, ایک آپ کا قانون ہے اور ایک آپ کی شریعت ہے. تو آپ ذرا تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں کہ کیا کوئی اولاد جو ہے اپنے والدین کی حیات کے اندر جو ہے وہ قانونی طور پر یا شرعی طور پہ جو ہے وہ یہ مطالبہ کرنے پہ حق بجانب ہوتی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے کیان صاحب آپ نے کیا. دیکھیں جو وراثت ہے نا, کئی ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق براہ راست قرآن پاک سے ہے, اور وراثت بھی وہ معاملہ ہے. وراثت میں قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی ذکر آیا ہے وہاں میت کی وراثت کا آیا ہے. سورۃ النساء میں اس کے زیادہ سورۃ النساء آیت نمبر 11 ہے, جی اس میں میت کے باقاعدہ وراثت بیان کی گئی ہے. جی اس کے علاوہ بھی مختلف جگہوں پہ آیا ہے. تو لیکن ہر جگہ جہاں بھی وراثت کا لفظ آیا ہے وہاں میت کا آیا وراثت آئی ہے, زندہ بندے کی وراثت کہیں نہیں ہے. تو سورۃ النساء قرآن پاک کی اس میں آیت نمبر 11 میں ڈیٹیل سے وراثت بیان کر دی گئی کہ جب کوئی بندہ فوت ہوگا اس کے وارثان میں کون کون ہوں گے, اس کی بیوہ یا رنڈوا ہوگا, والدین ہوں گے, اولاد ہوگی, تو اس میں ان کے حصے بھی طے کر دیے گئے ہیں. تو اس لیے یہ کنسیپٹ کہ والد زندہ ہو اور کوئی شخص اس سے کہے جی مجھے حصہ دو, کسی بھی شخص کا اپنے والد کی جائیداد میں ان کی زندگی میں کوئی حصہ نہیں ہے. میرے والد صاحب حیات ہیں, میرا ان کی جائیداد میں 1 روپے کا حصہ نہیں, وہ مالک ہیں. میری اولاد کا میری جائیدادوں میں کوئی حصہ نہیں ہے, جو بھی میری جائیداد ہوگی. جیسے ہی کسی شخص کا دم نکلتا ہے اسی لمحے اس کے وارث بن جاتے ہیں, وہ چاہے منقولہ جائیداد ہو چاہے غیر منقولہ جائیداد ہو. تو یہ لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے, وہ اپنے والدین کو کہتے ہیں جی ہمیں حصہ دیں. ابھی آپ کا حصہ کوئی ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے دے؟ حصہ مرنے کے بعد ہوتا ہے. بلکہ میرا ایک لیکچر ہے کہ اپنے بچوں کے نام زندگی میں جائیداد مت لگائیں. یہ جو والدین حضرات بچوں کے نام جائیدادیں لگا دیتے ہیں نا, بعد میں ذلیل ہوتے ہیں یہ لوگ. 100% ضروری نہیں کہ ہر بات میں میری یہی بات ہوتی ہو. کئی بچے اچھے بھی ہوں گے, کئی بار ہوتا ہوگا کہ نام لگا دیتے ہوں گے, کچھ نہیں ہوتا ہوگا, احترام کرتے ہوں گے, لیکن والدین کی جو رسپیکٹ ہوتی ہے نا وہ اس میں ایک ریزن جائیداد بھی ہوتی ہے جو ان کے پاس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو جو والدین بچوں کے نام جائیدادیں لگا دیتے ہیں, میرے پاس ایک نہیں کئی ایسے کیس آئے ہیں
کہ باپ نے بیٹے کے نام جداد لگا دی. جب جداد کا مالک ہو گیا اس نے باپ کو ہی آنکھیں دکھانا شروع کر دی. پھر باپ کو خیال ہے اوہ یہ کیا کر بیٹھا, میں نے تو دوسری بیٹیوں سے بھی زیادتی کر دی. پھر وہ دعویٰ دائر کر دیتا ہے کہ جناب یہ جو ہے تملیغ نامہ منسوخ کیا جائے, جعلی فرضی, ایک نیا رولا چل پڑتا ہے. وہ بیٹیاں جو خدمت کرنے والی ہوتی ہیں وہ جداد سے محروم, اور وہ جو آنکھیں دکھانے والا بیٹا ہوتا ہے. زندگی میں جداد کسی کے نام لگانی بھی نہیں چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ کیوں لگائیں, اور بھائی جب آپ کی ڈیتھ ہوگی قدرت نے طے کر دی اس سے, تب کوئی ڈسپیوٹ ہونا ہی نہیں ہے. شریعت کے مطابق کورٹ نے حصے کر دینے ہیں. جب آپ زندگی میں نام لگاتے ہیں نا تب آپ کو دو نقصان ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کئی بار خود ذلیل ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بچے کو کوٹھی دے دی, ٹھیک ہے, باقیوں کو کچھ نہیں دیا. جب وہ مریں گے وہ دوسرے کیس کر دیں گے. ایک تو یہ ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا ان کے درمیان. پھر بیلنس نہیں ہو سکتا ہوتا, کیونکہ کورٹ جب وراثت کی تقسیم کرے گی وہ بالکل برابر کرے گی, حصوں کے مطابق کرے گی. بیوہ یا رنڈوا ہوگا اس کا 1/8, اگر بیوہ ہوگی 1/8, اگر رنڈوا ہوگا 1/4, والدین ہوں گے 1/6, بچے ہوں گے 2 حصے بیٹے کے 1 حصہ بیٹی کا ہے. بڑا سمپل سا اصول ہے, اس کے تحت عمل ہوتا ہے. جب آپ تقسیم کر دیتے ہیں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں, پھر اس طرح کی چیزیں جنم لیتی ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا جو لوگ زندگی میں اپنی جائیداد بچوں کے نام لگاتے ہیں وہ نہ صرف اپنا نقصان کرتے ہیں بلکہ شریعت کے بھی خلاف جاتے ہیں. بالکل ایسے. اس لیے جائیداد بچوں کے نام نہیں لگانی چاہیے. اچھا سر, یہ ابھی اب یہ جو حالات اور واقعات آپ کو معلوم ہے, مطلب ہم لوگوں کے سامنے ایسے واقعات آتے رہتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, تو اس میں کیا کوئی پاکستان کا قانون ایسا موجود ہے کہ اس میں والدین کے حقوق کا بتایا گیا ہو, یا ان کے کوئی ایکٹ ایسا ہو, کوئی قانون ایسا ہو کہ جو بوڑھے والدین ہیں وہ بھی اس سے کوئی فائدہ لے سکیں؟ سر دیکھیں, سمپل لا تو ایک ویسے ہی شروع سے موجود تھا. پی پی سی ضابطہ تعزیرات پاکستان ہمارا موجود ہے. جی جی. اس میں کوئی کسی کو مار پیٹ کرتا ہے, کوئی انجرڈ ہوتا ہے, وہ میڈیکل ہوگا, اس کے مطابق ضربات ہوں گے, وہ ایف آئی آر 337 F میں 337 A میں وہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے. جی جی. تو یہ کامن لا تھا, اسپیشل لا موجود نہیں تھا. جی جی. لیکن 2021 میں جی جی ایک آرڈیننس جاری کیا گیا پہلی بار والدین کے تحفظ کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں عارف الوی صاحب نے جتنے بھی قوانین پہ سائن کیے ہوں گے نا, اگر کوئی انہوں نے کوئی نیکی کمائی ہے نا صحیح, تو یہ اس آرڈیننس پہ سائن کر کے کمائی ہے. یہ قانون پہلی بار جو ہے ایسا بنایا گیا جس میں بوڑھے والدین کا تحفظ کیا گیا. اس قانون میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ کوئی بھی اولاد اپنے والدین کو گھر سے نہیں نکالے گی, چاہے وہ گھر اولاد کے نام پر ہو, چاہے اس کا مالک اس بندے کا بیٹا ہو. اچھا, وہ ماں یا باپ کو گھر سے نہیں نکال سکتے چاہے وہ مالک خود ہوں. اگر وہ نکالیں گے تو 1 سال جیل ہے اور جرمانہ الگ ہے. اور پھر یہ کاروائی, یہ دیوانی کیس نہیں ہوگا کہ بندہ دیوانہ ہو جائے اور 6 سال چلتی رہے. یہ سمپل ڈپٹی کمشنر کو اپلیکیشن جائے گی, اس کو اختیار ہے ڈائریکٹ کاروائی کرنے کا, پولیس بھیجنے کا, گرفتار کرنے کا. تو اس لحاظ سے یہ بڑا اچھا قانون ہے. اچھا, والدین جو ہے اس قانون میں لکھا گیا ہے کہ وہ بچے کو گھر سے نکال سکتے ہیں, ان کو اختیار ہے. یعنی ایک بیٹا نافرمان ہے, بدتمیزی کرتا ہے, جی جی, تو وہ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بیٹے جوان والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں, لڑتے جھگڑتے ہیں. جیسے یہ لڑکا کہہ رہا تھا مجھے حصہ دو, تو ایسے شخص بیٹے کو گھر سے نکالنے کا اس قانون میں اختیار دے دیا گیا والدین کو. وہ ایک اپلیکیشن دیں گے, پولیس آئے گی, اٹھا کے باہر کر دے گی. اگر پھر بھی باہر نہیں ہوگا تو پھر سزا ہے. تو یہ قانون والدین کے تحفظ کا بنایا گیا ہے. والدین کو کوئی شخص گھر سے نہیں نکال سکتا. باقی اگر کوئی مار پیٹ کرے گا تو وہ تو پھر اور بھی آفینس ہے, اسی قانون کے تحت 1 سال سزا بھی آ سکتی ہے. اور پھر جو دیگر قوانین ہیں وہ سارے اپلیکیبل ہوں گے. تو یہ اس قانون کا نام پروٹیکشن آف پیرنٹس جو ہے آرڈیننس تھا, تب 2021 رکھا گیا تھا, اور مئی 2021 میں یہ قانون جاری کیا گیا تھا. اور یہ میری نظر میں بڑا اچھا قانون ہے. میں نے خود اس قانون کے تحت کچھ کیسز بھی کیے ہیں. اچھا اچھا اچھا, اس کا مطلب ہے کہ اچھا سر, اس میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ جو درخواست ہے وہ ڈپٹی کمشنر کو جائے گی, تو یہ اس میں کیا جو صوبائی محتسب وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی درخواست دی جا سکتی؟ نہیں, یہ قانون میں ڈپٹی کمشنر کا ہی, جو میں نے پہلے پڑھا تھا مجھے جو یاد ہے, تو وہ ڈپٹی کمشنر کو ہی جائے گی اور اسی کو اختیار دیا گیا ہے. اچھا, اسی کو, ٹھیک ہو گیا. جی, میں مطلب اس چیز پہ ڈپٹی کمشنر جو ہے میں وضاحت کر دوں, وہ تھانے پولیس اسٹیشن کے ذریعے کاروائی کرے گا. وہ ایس ایچ او کو آرڈر کرے گا درخواست پر, تو ایس ایچ او جا گرفتار وغیرہ کرے گا, اور پھر اگلا پروسیس جو جیل بھیجنے کا یا جو بھی سزا والا ہوگا. تو یہ قانون بڑا اچھا ہے, 1 سال سزا رکھی گئی ہے اس میں, اور یہ اسپیشل بنا ہی بوڑھے والدین کے لیے اور اولاد کے لیے ہے. صحیح. میں اس موقع کے اوپر مطلب اپنے ناظرین کو جو ہے وہ یہ چیز بتانا چاہوں گا
کہ ایک واقعے سے آپ دیکھیں کہ آپ کی آگہی کے اندر جو مطلب میں قانونی آگہی، آپ کی جو لیگل اویئرنیس ہے، اس میں ہمارے جو محترم مہمان ہیں شہباز مرتضی انصاری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ، انہوں نے ایک واقعے سے آپ کو اتنا نالج امپارٹ کیا ہے اور اتنی آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی ہے کہ جس کے اندر آپ کو یہ واضح ہو گیا ہے کہ زندگی کے دوران جو ہے، والدین کی زندگی کے دوران قانونی بات ہو یا شرعی بات ہو، دونوں طریقے سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے والدین سے کوئی حصے کی مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری جو ایک بڑی اہم بات جو آپ کے اس وقت نالج میں آئی کہ بوڑھے والدین کے لیے بھی یہ 2021 کی بات ہے کہ جو آرڈیننس پہ صدر عارف علوی صاحب نے جو دستخط کیے ہیں، تو یہ بھی ایک قانون بن گیا جس میں ایک سادہ درخواست ڈپٹی کمشنر کے ذریعے وہ معاملہ جو ہے وہ نپٹایا جا سکتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس چھوٹی سی مختصر ویڈیو میں آپ کی ایک مکمل قانونی آگہی جو ہے وہ والدین کے حوالے سے آپ کے علم میں آئی ہوگی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک دفعہ میں یہ دوبارہ کوشش کروں گا کہ کچھ موضوعات اور ایسے ہیں ہمارے پاس جو ابھی ہم نے اپنے معزز مہمان کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ آپ چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا، وابستہ رہیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ودن 1 اور 2 ڈیز جو ہوگا ہم ان کے ساتھ دوبارہ ایک نشست رکھیں گے، اور اس نشست کے اندر جو ہے ہم نے جو چیزیں آپ کے ساتھ کرنی ہیں وہ گارڈین کے حوالے سے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے۔ تو اگلے ہم ویڈیو کے اندر وہ چیزیں کریں گے، تو آپ چینل سے جڑے رہیے۔ اور میں اپنے معزز مہمان شہباز مرتضی انصاری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ کا بہت شکر گزار ہوں۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ آج آپ نے اپنی ایک بڑی مصروفیت کے اندر سے جو ہے یہ وقت نکالا، اور ایک چھوٹے سے واقعے سے آپ نے اس کو آپ سمجھیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر کے بتا دیا کہ والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں اور وہ کیسے اپنے حقوق کے بارے میں آگے چل سکتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سر تھینک یو ویری مچ سر۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنے گرد و دماغ کا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا، اور ہمارے بہت ہی معزز مہمان شہباز مرتضی انصاری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ SNA لا ایسوسیٹس جو ہے، ان سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کے پاس اسکرین پہ دیے گئے نمبر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ ان سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور بالمشافہ ملاقات کر سکتے ہیں اگر آپ ملتان میں موجود ہیں۔ اور بتاتا چلوں ایک دفعہ دوبارہ کہ اس وقت پاکستان کے 50 سے زائد شہروں میں ان کی برانچز موجود ہیں، تو آپ کسی بھی برانچ کے اندر جا کے اپنا جو کوئی بھی آپ کا ایسا قانونی مسئلہ ہے وہ ان سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو، بنڈل آف تھینکس۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔